अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। सबसे मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज हम बड़े दो अहम इश्यूज़ को बात करेंगे, जिसको हम एक बड़े इकनॉमिक इशू के साथ रिलेट करेंगे। बेसिकली ये जो दो इशू हैं, इससे ड्राइव होता है तीसरा इकनॉमिक इशू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पिछले एक हफ़्ते से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैं वीकली आपके सामने अपने सर्विसेज पेश करता हूं। तो पहली बात अगर देखा जाए तो हमारे पास बेरोज़गारी का इशू जो है, जो पिछले वीक गवर्नमेंट ने स्टील मिल्स के 9,345 लोगों को फारग कर दिया है। तो उससे पहले को थोड़ा देखा जाए तो अगर हम इस रियासत मदीना की हिस्ट्री में चले जाएँ, तो रियासत मदीना के सरबराह ने ये पब्लिकली ऐलान किया था कि पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टील मिल को नहीं चला सकी, ना बहाल उसको प्राइवेटाइज़ कर सकी हैं। तो हम जो है हम स्टील मिल को चला के दिखाएंगे, क्योंकि स्टील मिल के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनकी वजह से स्टील मिल के ऊपर बर्डन नहीं है, बल्कि स्टील मिल के अंदर जो करप्शन हुई है उसकी वजह से स्टील मिल जो है वो खसारे में जा रही है। फिर उनके बड़े जय्यद वज़ीर जो पहले हमारे वज़ीर ख़जाना थे, अब जो वो वज़ारत मनसूबाबंदी जो है उसके साथ मुंसलिक हैं, हमारे असद उमर साहब। फिर उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि स्टील मिल जो है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से स्टील मिल खसारे में नहीं जा रही, बल्कि स्टील मिल के अंदर जो करप्शन हुई है उसकी वजह से खसारा हुआ है। थोड़ा उससे पीछे चला जाए तो देखें तो जनरल मुशर्रफ दौर में स्टील मिल जो थी वो खसारे के बजाय प्रॉफिट में चल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ इन अदवार के अंदर कि स्टील मिल जो है वो प्रॉफिट से फिर वो खसारे में आई, फिर खसारा बढ़ता गया। अब यही गवर्नमेंट जो है तहरीक इंसाफ, इन्होंने ये कहा जी कि पिछले साल से जो स्टील मिल है वो 89 अरब रुपये के बेल आउट की वजह से चल रही है। तो इसलिए हम इस खसारे को कम करना चाह रहे हैं, ताकि ये सफ़ेद हाथी जो है ये मुल्की ख़जाने के ऊपर जो बोझ बना हुआ है उस बोझ को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने तो मतलब कि इनके एक और बड़े बड़े जय्यद वज़ीर थे और बड़े बड़े इमोशनल, उन्होंने ये कहा था कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो लोग बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे। तो मेरे भाई, हमने अभी तक बाहर से बंदा यहाँ पे आते हुए, तो आप कम से कम जो आपके अपने मुल्क के अंदर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पोजीशन जो उसको तो सस्टेन करें। खैर, हम आते हैं जी। सबसे पहले ये थोड़ा सा हमारे पास डेटा है जो मुझे अभी पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब कि इसमें से मैं कोई भी चीज़ अपने पास ऐड नहीं कर रहा, सिवाय कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी जो मेरे अपनी परसेप्शन है वो मैं राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का जो दूसरा साल है उसमें जो बेरोज़गारी है वो 8.53% हो गई है, जिसकी वजह से 10 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। और नून लीग का जो दौर था उसमें ये बेरोज़गारी की शरह 5.8% थी। आप रियासत मदीना का विजन देख लें, रियासत मदीना की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको देख लें, और रियासत मदीना की वजह से जो हमें समरात मिल रहे हैं वो अब आपके सामने हैं। अब ये फिर दोबारा कहा यही एक एस्टिमेट किया गया है कि अगर ये गवर्नमेंट मज़ीद अगले साल चलती है तो बेरोज़गारी में, तो हम अगर देखें दोनों का कैलकुलेशन करें दोनों सालों का, तो तकरीबन 18 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। उसके बाद हमारे पास जो कि कोरोना आ गया। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट की खुशकिस्मती है, कुछ चीज़ें इन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दी, जो रही सही कसर थी वो उन्होंने कोरोना के ऊपर डाल दी, क्योंकि इनका किसी भी काम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ख़राब करने में। तो अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलानात आ रहे हैं वो ये हैं, कोरोना की वजह से 30 लाख लोग जो हैं बेरोज़गार हो सकते हैं। मेरा ख्याल ये लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसमें 18 लाख पिछले आप डाल लो, बाकी 12 लाख कोरोना के खाते में डालो, तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को यूँ देखता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाने के बजाय हमें ग्राउंड रियलिटी जो है उसके ऊपर देखना चाहिए। मैं जब भी घर से बाहर शहर का सफ़र करता हूँ, किसी मेन रोड पर आता हूँ, तो मुझे भिखारियों की तादाद जो है पहले से दुगनी तिगनी नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, उस एक परसेप्शन की बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि 30 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो स्टील मिल्स की बात हो रही है उसमें एक और जो बड़ा काम आगे हो रहा है कि ये मेरा ख्याल है कल या परसों हमाद रज़ा साहब ने हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बड़े फ़खरिया अंदाज से ये बात कही है कि साबका हुकूमत स्टील मिल की बहाली या प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकी। स्टील मिल पीपल पार्टी के दौर में मुनाफा से खसारा में चली गई। 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौर में स्टील मिल बंद हुई, जो आज तक बंद पड़ी है। हमाद अज़हर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़श्ता 5 साल के दौरान स्टील मिल
نے کوئی پروڈکشن نہیں کی، کہا کہ اسٹیل مل نے کوئی پروڈکشن نہیں کی، تاہم جب سے مل بند ہے 35 ارب روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل پر 230 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ 2008 سے اب تک اسٹیل مل حکومت سے بیل آؤٹ اور امداد کے طور پر 89 ارب روپے جو لے چکی ہے۔ اسٹیل مل کے ملازمین کو فی ملازم اوسطاً 23 لاکھ گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ ملازم ایسے بھی ہیں کہ جن کو 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ گولڈن شیک ہینڈ اسکیم کے تحت دیا جائے گا۔ 70 لاکھ کا ذکر نہیں کیا، لیکن 23 لاکھ کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو رزلٹس آئیں گے، ان 9000 ملازمین کو فارغ کرنے کے بعد حکومت کو 70 کروڑ روپیہ ماہانہ فائدہ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس، اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کس طرح سے IMF جو ہے وہ ہماری اکنامک پالیسیز کو افیکٹ کرتی ہے، کیسے ان کے اندر انٹروین کرتی ہے، کیسے یہ ملک کے اندر جو اکنامک انسرٹینٹی ہے اس کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ میری بات سنیں کہ آپ کے پاس آلریڈی 6 یا 7 پبلک ایسٹس ہیں، اگر ان ایسٹس کو آپ بیچنا شروع کر دیں گے یا پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے پتہ ہے گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے یا گورنمنٹ کی جو افیکٹیوٹی ہے وہ کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تو بہتر یہ نہیں تھا کہ اگر میں تھوڑا سا یہ کروں، چونکہ یہ میری اپنی پرسیپشن ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ کوئی ادارہ بند کرنے کے یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کے، بہتر ہے کہ وہ ادارہ آرمی کو دے دے۔ کم سے کم یہ آپ کو چیزیں جو ہیں مختلف اینکر پرسن جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ مشرف صاحب جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت اسٹیل ملز خسارے کے بجائے پرافٹ میں چل رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح پبلک ایسٹ جو ہیں، یہ پبلک اینٹیز جو ہیں، ان کو بیچنے کے بجائے یا پرائیویٹائز کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آرمی کو دے دے، کم سے کم آرمی ان کو بہتر طریقے سے چلا تو سکے۔ ناظرین، جو دوسری بات پچھلے ہفتے ہوئی ہے کہ ECC سکوک بانڈز کا اجرا ہوا ہے، جس کے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 ارب روپیہ جو ہے اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہم سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو پے کر سکیں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میرے گھر کا ایک بل ہے ناظرین میرے پاس، یہ تقریباً میں نے 64.56 ہے، لیکن مجھے 554 روپے جو پے کرنے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پے کرنا پڑے گا الیکٹرسٹی ڈیوٹی جو 5.56 بنتا ہے، ٹیلی ویژن فیس جو 35 روپے بنتی ہے، جنرل سیلز ٹیکس ہے جو 69 روپیز بنتا ہے، اس کے بعد جیلم سرچارج ہے جو 6.40 روپے بنتا ہے، اس کے بعد FC سرچارج ہے جو 27.52 روپے بنتا ہے، اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے ناظرین وہ 143.48 بنتی ہے۔ تو یہ تقریباً میرے ٹوٹل بل کا 25% جو ہے جو میں پے کر رہا ہوں 64 یونٹ بجلی استعمال کرنے پہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو کریانہ سٹورز ہیں، یا جو بڑے بڑے وہ محلوں کے مالک ہیں، بڑے محلوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے محلوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہیں، وہ زیادہ بجلی کا یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو عام سا آدمی جو ہے وہ 554 روپے کے ساتھ اگر اس کو بھی اپنے بل کے اوپر 25% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ایسی کمی کہاں پہ ہے کہ جس کی وجہ سے بجلی جو ڈے بائی ڈے مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا بجلی اتنی زیادہ چوری ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر میں بھی پچھلا کلیم دیکھوں گورنمنٹ کا کہ ملازمین کی تعداد زیادہ ہونے سے جو ہے وہ اسٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں نہیں جا سکتی، اس کے اندر کرپشن کے کیسز ہیں، کچھ اور ریزنز ہیں، وہ ریزن ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ تو کیا میرا یہ کہنا نہیں بنتا کہ بجلی کا یونٹ زیادہ استعمال کرنے سے بجلی مہنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بجلی چوری آپ کی ہو رہی ہے آپ اس کو پکڑیں، یا بجلی جو ہے جو کاسٹ آف پروڈکشن جو بجلی کے اندر ہو رہی مہنگی اس کے اوپر توجہ دیں، ایفیشینسی کے اوپر توجہ دیں، یا جو سستے بجلی کے ذرائع ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے، بجائے کہ ہم آئل سے بجلی پروڈیوس کریں، ہم کول سے بجلی پروڈیوس کریں، اور وہ بھی مہنگے کول سے بجلی پر آسان بنے۔ ناظرین، اس کے بعد پھر جو میں نے پیچھے تو ایک چھوٹی سی بات کہی تھی، بڑا میں خوش تھا کہ جو سرکاری ملازمین ان کی تنخواہوں میں 10 سے 15% جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، کہیں 15 سے 20% بھی لکھا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ IMF کو میری بات بری لگ گئی ہے، تو انہوں نے جو ہے گورنمنٹ کو باقاعدہ تنبیہ کی ہے کہ آپ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا۔ آل دا گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہے کہ نہیں، ہم ایسا گورنمنٹ جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تو ضرور کریں گے، لیکن ہم جو ادر ہمارے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کو IMF جو ہے اس کو کیا اس چیز سے غرض ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کرے یا 15% اضافہ کرے یا 20% اضافہ کرے؟ ظاہر سی بات ہے، اب اگر پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتی ملازمین کی تنخواہوں میں، تو کیا ہوگا کہ ملازمین جو ہیں سرکاری ملازمین ان کا گورنمنٹ کے خلاف فرسٹریشن بڑھے گا۔ اس کے بعد ناظرین، جو بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کرونا ملکی معیشت پر کئی طرح سے اثر انداز ہوگا،
اب وہ جو اثر انداز ہونے کے طریقہ کار کیا ہیں، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ دیکھیں آگے آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کا سروس سیکٹر جو وہ آپ کا افیکٹ ہوا، ایون کہ آپ کا جو باہر سے پیسہ جس کو ہم زر ترسیلات کہتے ہیں، وہ جو پیسہ باہر سے آ رہا تھا وہ آپ کا افیکٹ ہوا، کہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہول گلوبل اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ساری کی ساری متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ورلڈ کے اندر بڑا ہے. اس ان امپلائمنٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ جو تھے، ہمارے بھائی جو باہر کام کرتے ہیں، ان کی بھی جاب جو خطرے میں پڑ گئی، کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے، تو اس وجہ سے آپ کی جو فارن ریمیٹنس ہے اس میں کمی آئی ہے. تو یہ ایک میجر جو بات سمجھ لی. دوسری بات بھی انہوں نے ایکسپورٹس کی ہے، جی ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی ہماری کم ہوئی ہیں. امپورٹس تو ظاہر سی بات یہ لوگ کم کر ہی رہے تھے. یہ جانے بغیر کہ امپورٹس کے کم کرنے کی وجہ سے جو امپورٹ لیٹ گروتھ ہائی پاسز ہے، اس کی وجہ سے گروتھ جو ہماری کتنی ڈکلائن ہوئی تھی. بلکہ اس میں ایک ایف بی آر کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ اگر ہم چونکہ یہ 5 بلین ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ ایک امپورٹ 1 یونٹ کم کرنے سے یا 1 روپے کی امپورٹ اگر ہم کم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ٹیکس ریونیو اس میں کتنی کمی ہو رہی ہے. وہ سارا کچھ جو ہے وہ بات جو مجھے دکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اچھی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارے باقر رضا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی معاشیت میں بہتری کا اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب وہ اشارے کیا ہیں؟ وہ اشارے میں انہوں نے صرف بات اس کی ہے اسٹاک مارکیٹ کی، کہ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ اس میں تھوڑا بہتری دیکھنے میں آئی ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ جناب اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. پرسنل میں واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ اپلائڈ اکنامک ریسرچ سینٹر ان کراچی. تو الآصف اسکوائر جو تھا وہاں دنگے ہو رہے تھے، تو ادھر ہمارا اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو تھا وہ اوپر جا رہا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کی جاتی ہے یہ کتنا کوئی ریلائبل انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں ٹھیک ہے اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس اس میں کس قدر جو فلکچویشن ہوتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو میرے خیال میں تھوڑا سا اب ہو سکتا ہے شاید ان کے پاس اب یہی بات رہ گئی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہم مطلب کہ وہ لالی پاپ جسے کہتے ہیں وہ ہم دیں ان کو. اس کے بعد ناظرین ایک اور جو چیز تھی وہ پیچھے تو میں دیکھ رہا تھا. اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر ہم اضافہ کریں کہ گورنمنٹ نے جو اگلے سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 2.3% انہوں نے وہ ہدف مقرر کیا، جس میں افراط زر جو ہے اس کو 6.5% کہا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو افراط زر ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ فگر اس کا ہے؟ جو مطلب کہ میرا کلیم یہ ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن آپ کا وہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن جو کرونا کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی ڈاؤن ہو گئی، لوگوں کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی میرے خیال میں کم ہو گئی. اس میں خاص کر اب اگر ہم تیل کا دیکھیں، تیل میں مطلب گورنمنٹ نے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تیل کی قیمتیں کم کریں اس سے انفلیشن کم ہوگا. اور میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو انفلیشن بڑھتا ہے، جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو انفلیشن کم نہیں ہوتا. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سابقہ گورنمنٹ نے یہی کیا تھا کہ تیل کی قیمتیں کم کی تھی، لیکن وہ خاطر خواہ جو اس کے فوائد تھے وہ عام لوگوں تک، یہ پور پیپل جو تھے ان تک نہیں پہنچ پائے. اور اب گورنمنٹ جو خود اس بات کو میری بات کی تصحیح کر رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم کے مہنگائی جو ہے اس کو کم کیا جائے. اور اقدامات جامع والا یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں چینی کا کرائسس کیا وہ رپورٹ پبلک کرنے سے کہ چینی کی پرائسز جو 55 روپے پہ واپس آ گئی ہیں؟ قطعاً نہیں. کیا آٹے کی پرائسز جو ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہوا ہے؟ قطعاً نہیں. بلکہ گندم کا جو ہی سیزن شروع ہوا ہے، گندم کی کٹائی شروع ہوئی ہے، گندم جو مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی ہے، تو ساتھ ساتھ ہی آپ کی گندم کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اور اب آٹے کا کرائسس جو ملک کے اندر ہلکا پھلکا جو چل رہا ہے، بس نیگوشیشن ہے وہ علیم صاحب نے کی تھی، اور اس کا فائدہ میں یہ ہوا کہ 20 کلو تھیلا جو تھا اس کو پرائسز جو اس کی بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے دنوں خبر دی ہے کہ پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 127% اضافہ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے وہ بیس دیکھا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر آپ 127% اضافے کی بات کر رہے ہیں، یا یہ 127% اضافہ جو ہے اس کے کچھ اسپل اور افیکٹ جو ہے پاکستانی اکانومی کے اوپر پڑے ہیں؟ جہاں تک میرا ناقص علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اکانومی کے اندر سسٹینیبل گروتھ کے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 10% آف یور جی ڈی پی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 127% اضافہ ہوا ہے اس کو چھوڑے سے آپ ہمیں یہ بتا دیں کیا وہ جو ایک کنڈیشن ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک تھریشولڈ پوائنٹ ہوتا ہے، تو یہ 10% آف جی ڈی پی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے یہ تھریشولڈ پوائنٹ ہے. کیا ہم وہ تھریشولڈ پوائنٹ اچیو کر چکے ہیں؟ اگر ہمارا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 10% آف پاکستان جی ڈی پی نہیں ہے تو ہمیں اس 127% فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین آپ دیکھیں دو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں ان دو سیگمنٹس میں. پہلی میں نے بات کی ہے ان امپلائمنٹ کے اوپر، دوسری میں نے بات کی ہے آپ کی انفلیشن کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ
ان دونوں ویریبل کو مد رکھتے ہوئے ہم ایک تیسرا ویریبل ڈرائیو کرتے ہیں ان دونوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں مزری، اکنامک مزری انڈیکس. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے، چونکہ ہم ہر چیز میں ٹاپ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم پولوشن جو انڈیکس تھا ہمارا اس پہ ٹاپ پہ تھے، ہم اگر کرپشن میں دیکھیں تو ہماری رینکنگ وہ بڑھ گئی تھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے جو میزریبل کنٹریز کی لسٹ ہے اس میں 11ویں نمبر پہ ہے، اور ہم سے ایجپٹ جو ہے وہ ایک قدم آگے ہے، مطلب کہ وہ ایک قدم ہم سے بہتر ہے. ایجپٹ کے اندر کیا ان امپلائمنٹ ہے وہ آپ گوگل پہ تلاش کر سکتے ہیں. ایجپٹ کے اندر انفلیشن ریٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس طرف موو کرتے جا رہے ہیں. تو اور شاید پتہ نہیں یہی بہتری کا اشارے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں پاکستان میں اکنامک مزری جو بڑھے گی، جب اکنامک مزری بڑھے گی تو پاکستان میں فرسٹریشن بڑھے گا، اور ظاہر سی بات لوگوں میں بے چینی بڑھے گی، اور لوگوں میں جب بے چینی بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ملک جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں. تیسری جو بات ہے یہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی، ساری گورنمنٹ اتنے قرضے لیے ہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جتنے قرضے پچھلے 10 سالوں میں لیے گئے ہیں تقریباً اس کا 30% یہ گورنمنٹ لے چکی ہے، اور ابھی 15 ارب ڈالر حکومت کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لینے کا منصوبہ ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے کہتے ہیں کہ تقریباً جو 10 ارب روپیہ جو ہے وہ پرانے قرضے جو ہیں اس کو پے کرنے میں استعمال کیا جائے، باقی 5 ارب جو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ کسی گورنمنٹ نے واقعی اعلان نہیں کیا، کوئی بھی حادثہ ہوا، کوئی بھی ایونٹ ہوا پاکستان کے اندر تو اس کے اوپر جو انکوائری کمیشن رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے. یہ گورنمنٹ نے کام کیا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا اس ملک کی ہسٹری کے اندر. اب یہ 15 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے اگر یہ گورنمنٹ لے لیتی ہے تو یہ بھی پہلا ملک کی ہسٹری کے اندر پہلا ایسا کام ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے ابھی 2 یا 4 مہینے اور گزریں گے، اس گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو جائیں گے آتے ہوئے. تو بجائے اس کے کہ ہم احتساب جو وہ باتیں کریں، ہمیں تھوڑا ڈلیوری کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے پہلا سال کافی ہوتا ہے ملکی مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور عام طور پہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ دوسرے سال اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو باقاعدہ ورکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور سال 6 مہینے کے اندر وہ ڈلیوری ان کی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ 2 سال جولائی میں جو پچھلے 2018 27 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، تو جولائی کا مہینہ نیکسٹ ہے ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے. 2 سال تو ہو جائیں گے، اس کے بعد 1 دسمبر تک گورنمنٹ جو 2.5 سال ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ 3 ڈرنا شروع کریں گے. تو خدارہ ان چیزوں سے تھوڑی سی توجہ جو ہے اب قابو پایا جائے، لوگوں کی زندگی آسان رہے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ کے لاہے عمل کیا ہیں، کیونکہ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا، اور اس وقت تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.